अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सिटी एट 10 के साथ मैं हूँ ज़ीनत सरफराज। दुआ गो हूँ कि आपका आज का दिन बहुत ही खुशगवार, बहुत अच्छा गुजरे और आपके दिन का आगाज़ भी बहुत ही आसान अंदाज में हुआ हो। मौसम के हालात भी बदल रहे हैं, इसी तरह मुल्की हालात भी जो है वो दिन ब दिन बदलते रहते हैं, लेकिन हमारी दुआ यही होती है कि जो भी हो वो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो, हमारे शहरों के हक़ में बेहतर हो। स्पेशली फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद में भी जो सियासत का रुझान है, जो सियासत की गर्मा गर्मी है वो बढ़ती रहती है। मौसम सर्द हो, गर्म हो, लेकिन सियासत में उतार चढ़ाव आता रहता है। लेकिन अगर किसी माशरे की बुनियादी बात करें, उसकी इखलाकी इक़्तिदार की, तो बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं जिनको हम उजागर करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अपने प्रोग्राम के थ्रू ऐसे मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाएँ जो आपके हक़ में बहुत ज़्यादा बेहतर साबित हों और जितनी भी आवाम के मसाइल हैं उसको हम हाईलाइट कर सकें। सियासत की अगर बात करें तो क्योंकि इलेक्शन का भी दौरा है, इलेक्शन पे भी बहुत ज़्यादा जो है वो बहस मुबाहिसा हो रहा है कि कब होगा, किस तरह से होगा और इसकी क्या स्ट्रेटजी होगी, किस तरह से पार्टीज़ के जो मंशूर हैं वो क्या होंगे और क्या इसके बाद मुल्की हालात में बेहतरी आएगी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, जो आम आवाम है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आपकी परेशानियाँ, हमारी परेशानियाँ बिल्कुल सेम है। इसी परेशानियों को दूर करने के लिए और इस पर बात करने के लिए और शायद क्योंकि कन्वर्सेशन से मैं हमेशा कहती हूँ कि जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अहम मीडियम है। अगर हम कम्युनिकेट करते हैं तो हम बहुत सारे मसाइल का हल तलाश कर सकते हैं। सियासत के हवाले से बात करने के लिए आज हमें जो है हमारे मेहमान जिन्होंने स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है, ख़ाफर जावेद, सेक्रेटरी इत्तलात सिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। यू आर वेलकम। साथ ही साथ हमारी जो दूसरे मेहमान हैं, सियासत के हवाले से हमें अपडेट करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है, हमारी रिपोर्टर है मरियम रज़ा। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। एज ऑल यूजुअल आप बहुत अच्छी लग रही हैं और कलरफुल जो है ना, बंदा रहे तो ज़िंदगी में भी हसीन लगती है और कलर जो है वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। सर, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करना चाहती हूँ कि आजकल सियासत जो है वो बहुत उथल पुथल का शिकार है, बहुत सारे मसाइल भी हैं, बहुत महंगाई भी हो गई है। ओवरऑल भी अगर बात करें तो मुल्की हालात और सियासत के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, बज़ाहिर तो सियासत जो आपने जिस तरह फरमाया कि काफ़ी उथल पुथल का शिकार है, लेकिन एक्चुअली मैं समझता हूँ कि अब मुल्क की जो मईशत है वो दुरुस्त सिमत की तरफ गामज़न है। आप देखें, कल एशियाई तरक्याती बैंक ने ये एक रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के अंदर फेयर, फ्री और इम्पार्शल इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान की मईशत जो है वो पूरी तरह बहाल हो जाएगी और फिक्र की कोई बात नहीं। अगर हम थोड़ा सा माजी करीब में जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि जो सर्कमस्टांसेस थे, जो हालात थे वो इतने बेहतर नहीं थे। एक प्री प्लान पाकिस्तान को इंतशार का शिकार किया जा रहा था। 5th जनरेशन वार जो थी वो पाकिस्तान पर उसको लागू किया जा रहा था। और अगर आप 5th जनरेशन वार को आप स्टडी करें तो आप देखें कि उसमें सबसे आखिर में जो आखिरी एलिमेंट आता है ना, वो अफरा तफरी, अनारकी। तो आपको पता है कि अगर सियासी इस्तेहकाम ना हो तो मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं होता। ये आपस में लाज़िम मलज़ूम है, जुड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान में एक साजिश के तहत सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया था और मईशत भी उसी के साथ जुड़ी हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि अब हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। वो कल कह रहे थे जी कि कल तक जो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होगा, पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ना तो डिफ़ॉल्ट हुआ है और ना ही ये श्रीलंका बनने जा रहा है। पाकिस्तान अगर इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर हो जाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान यकीनी तौर पर तरक्की की इशारा पर गामज़न है। जैसे आपने बात की कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पे गामज़न है, लेकिन जो हालात हैं वो कुछ और दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर हम किसी आम शहरी से ये बात करेंगे कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो वो इससे जो वो इख्तिलाफ़ करेगा कि नहीं, महंगाई बहुत है, घर के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, बेरोज़गारी है, बच्चों की फ़ीसें अदा नहीं कर सकते हैं। तो आप किस लिहाज से जो है हम ये कह सकते हैं एक शहरी को इस बात पे कैसे आमादा करेंगे कि हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? हुकूमत जो है ना, ये
جو ماضی کی حکومت تھی اتحادیوں کی، وہ بھی انتہائی زیادہ مجبور تھی، اپنے عوام کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، وہ بڑے بجھے دل کے ساتھ انہوں نے یہ سب کچھ کیا. اگر نہ کرتے تو آپ یقین مانیں کہ تیل جو ہے یہ، اگر خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جاتا تو یہ 800 اور 1000 روپے لیٹر ہوتا. اب سری لنکا کے حالات کو اسٹڈی کرتے ہی ہوں گے کہ اس کے صدر نے، سری لنکا کے صدر نے IMF سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم تو ڈیفالٹ ہو چکے ہیں، ہم تو یہ خمیازہ بھگت چکے ہیں، خدا را پاکستان ایک اچھا ملک ہے، ایک اچھا دوست ملک ہے، آپ اس کے ساتھ یہ سلوک نہ کریں. تو اقوام عالم میں بیٹھے ہوئے کچھ ہمدرد لوگ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو پاکستان کو دھکیلا گیا تھا ایک سازش کے تحت، تو میرا خیال ہے کہ جی اب وقت آئے گا. زرداری صاحب کی حکومت آئی تھی 2008 میں، اس وقت ہم گندم بھی باہر سے منگواتے تھے، اس وقت چینی بھی ہم باہر سے منگواتے تھے، لیکن انہوں نے کسان کو سبسڈی دی اور 1 سال کے اندر اتنی گندم ہوئی کہ ہم نے گندم کو باہر بھیجنا شروع کر دیا. ہم اس کو امپورٹ کرتے تھے، پھر ہم نے اس کی ایکسپورٹ شروع کر دی. تو یہ حکومتوں کا ایک اپنا پلان ہوتا ہے، معاشی پلان ہوتا ہے، جس کو حکومتوں نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھی ایک پلان ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یعنی کہ فیئر فری الیکشن دیے جائیں. ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے، نہ کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جائے، اور فیئر فری امپارشل الیکشن ہی پاکستان کو، اس ملک کو اس انارکی سے، اس دلدل سے، مہنگائی کے فریت سے یہ اس نجات دلائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی آ کر اس پروگرام پر بس پاکستان کی بہتری ہونی چاہیے. سیاست میں بیٹھے ہوئے عہدیداران کا کوئی بھی ہو، لیکن عوام یہی چاہتی ہے کہ وہ ملک کے حق میں اور ان کے حق میں جو ہے نا وہ چیزیں بہتر ہو. جیسے آپ نے بولا کہ پاکستان جو ہے وہ الحمدللہ ڈیفالٹ نہیں ہوا، لیکن حالات جو ہے نا وہ کوئی اچھے نہیں ہیں، کوئی سازگار نہیں ہے. تو مریم، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ آپ کا روز بہ روز جو ہے وہ عوام میں جانا ہوتا ہے، لوگوں سے آپ بات کرتی ہیں، ان کے حالات بہت مشکل اور بہت تنگ ہو گئے ہیں. بالکل ایسے ہی زینت، حالات اس طرح کے چل رہے ہیں. ہم یہ کہیں کہ بھئی ابھی انتظار کریں گے کہ کچھ اور وقت گزرے گا تو چیزیں بہتر ہوں گی، جبکہ میں یہ بات سمجھتی ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کیا جاتا ہے، یا اگر ان کے حالات پہ بھی نظر ڈالی جائے تو حالات جو ہیں وہ بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیونکہ مہنگائی جو ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے. جیسے ہی کسی ایک چیز کی قیمت کے اندر اضافہ ہوتا ہے تو ساتھ ہی ساری چیزوں کے اندر جو ہے اضافہ کر دیتے ہیں، اور عوام ہی اس چیز کو اس وقت بھگت رہی ہوتی ہے کہ اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے. کیونکہ گھر کے حالات اتنے نہیں ہوتے کہ اس چیز کو پے کیا جائے یا اس کی قیمت کو مزید جو ہے وہ بڑھایا جا سکے. کمانے والا ایک ہوتا ہے اور کھانے والے کئی ہوتے ہیں. اسی طرح سے اگر انہوں نے اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے، زندگی کی ضرورت جس میں بچوں کو پڑھانا ہے، انہوں نے گھر کا، انہوں نے 2 ٹائم کا یا 3 ٹائم کا انہوں نے کھانا کھانا ہے، تو اس کے اندر بھی ان کو اپنی جیب کی طرف دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کو کس طرح سے ہم نے پے کرنا ہے. کیونکہ صرف سکولز کی فیسز ہی اتنی ہو جاتی ہیں کہ شاید وہ آپ کی جو آپ کما رہے ہو وہ آپ کا چلا جائے گا، تو پیچھے کھانے کے لیے یا بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا آپ کے پاس. تو حالات تو اس وقت یہی ہے کہ میں اس بات کو پہلے بھی کئی بار کہہ چکی ہوں کہ عوام اب اس بات کے انتظار میں ہے کہ کون آئے گا. وہ نہیں سوچ رہے، وہ صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے آسانی مل سکتی ہے اور کہاں پر مل سکتی ہے، اور جہاں پر ملتی ہے پھر سارے اپنا اپنا داؤ لگانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو فی الحال حالات تو یہی ہے کہ عوام مہنگائی کے اندر میں بھی اور حال میں بھی اگر بات کریں تو جب بھی الیکشن کی بات آتی ہے، جب بھی یہ سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو عوام اسی امید پر جو ہے وہ آنے والے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ووٹس کاسٹ کرتی ہے کہ شاید جو پچھلے سے بہتر آنے والا جو ہے نا، وہی بات ہے کہ عوام کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ سہانے خواب بھی دکھائے جاتے ہیں. کیونکہ یہ ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ ہر کینڈیڈیٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ووٹ کو جو ہے نا وہ اپنی طرف لے کر آئے. تو اس میں بہت انفیئر ہو جاتا ہے کہ وہی کینڈیڈیٹس جو پہلے عوام کے ساتھ بہت سے دعوے کرتے ہیں، بعد میں ان کی امیدوں پہ پورا نہیں اترتے. بالکل امیدوں پہ پورا نہیں اترتے، بلکہ ہماری عوام، ہم ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، بندوں کا نام لیا جاتا ہے کہ یہ بندہ آیا، یہ بندہ آیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب ووٹ لینا ہوتا ہے تو ہمارے دروازے پر آتے ہیں اور ہمارے آگے عاجزی بھی آتی ہے کہ بھئی ہمیں ووٹ ڈالیے گا. اور کہتے ہیں کہ جس طرح سے ہی واقعات حالات بدلتے ہیں، جیسے ان کو سیٹ ملتی ہے تو اس کے بعد نہ ہم رہتے ہیں نہ وہ رہتے ہیں.
تو پھر ہم ان کو ڈھونڈتے ہیں اور ان کو ہمارا نہیں پتا ہوتا کہ ہم کہاں پر ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جو لوگ اپنے لیے ووٹ مانگنے جاتے ہیں تو اس کے بعد اس عوام کو یاد رکھیں جن کی وجہ سے وہ سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, تاکہ ایٹ لیسٹ وہ عوام کے مسئلوں کو جو ہے وہ حل کیا جا سکے. اور اس کے اندر ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ جو ایم پی ایم این ایز ہوتے ہیں وہ شاید عوام تک اس طرح سے نہیں پہنچ سکتے جس طرح سے بلدیاتی نمائندے جو ہیں وہ پہنچ سکتے ہیں, بلکہ ان کے لیے زیادہ ایزی ہوتا ہے ان تک پہنچنا, تاکہ ان کی انٹریکشن ہے دیکھنے کے لیے, لیکن ان کو حل کرنا جو ہے ان کی ذمہ داری کے اندر بھی آتا ہے. اور لوگوں کے لیے بھی یہ چیز میں کہتی ہوں کہ انارکی پھیلنے سے یہ بچاؤ کا ایک ذریعہ ہے, کیونکہ انارکی تبھی پھیلتی ہے جب لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ ان کو کیا کرنا ہے. اگر کوئی بندہ ایسا ان کے درمیان ہو جو ان کو گائیڈ کر سکے یا ان کے مسئلے کو کسی حد تک آسان کر سکے, تو وہ انارکی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں دب جاتی ہے اور لوگوں کے جو مسئلے ہیں وہ اس کے اندر حل ہو جاتے ہیں. کیونکہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہیں اسی بات کو کنٹینیو کریں گے کہ جاتے ہیں عوام کے دروازے پہ, جیسے مریم نے بھی اس میں بتایا, تو بعد میں بہت دل برداشتہ چیز ہوتی ہے کہ وہی جب عوام اپنے مسائل لے کے جو آپ کو ووٹ کاسٹ کر کے آپ کو اقتدار میں لے کے آتی ہے اور وہ آپ کے دروازے تک ان کو پھر خود جانا پڑتا ہے. حالانکہ ہونا ایسے چاہیے کہ جو حکومت ہے وہ آتی ہی عوام کی وجہ سے ہے اور عوام کا ووٹ کی طاقت بہت اہم ہے اس میں, لیکن اس کے بعد عوام کی کوئی نہیں سنتا ہے, اس کے مسائل پہ بات نہیں ہوتی. تو یہ سارا چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ جو ہائی اتھارٹیز ہیں ان کو رکھنا چاہیے کہ ان کے انڈر انہوں نے جن جن کینڈیڈیٹس کو وہ ٹکٹ دی ہے, پارٹی ٹکٹ دیا ہے, کہ وہ کہاں پہ کیا کارکردگی کر رہے ہیں, کیونکہ اوور آل جتنی بھی آپ کی پرفارمنس ہوتی ہے وہ آپ کی پارٹی پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. جی ماشاء اللہ مریم صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی. مریم صاحب کے دادا ابو فیصل آباد میں ایم پی اے تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں, اور انہوں نے پنجاب سے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے, اور بھٹو صاحب نے بلا کر دیکھا تھا, متوسط طبقے سے تھے, تو بہت زیادہ رچ کلاس نہیں تھی. دیکھیں جی یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا جی, پاکستان میں ڈیموکریسی کو پنپنے کا موقع نہیں دیا جاتا, کچھ پیریڈ کے بعد اس کو ڈی ریل کر دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایوب خان کا ماشاء اللہ, یحییٰ خان کا ماشاء اللہ, جنرل ضیاء کا ماشاء اللہ اور مشرف پرویز کا ماشاء اللہ, اگر اس کو آپ کولیکٹ کریں اس ساری صورتحال کو تو جمہوریت کا پیریڈ بہت کم ہے. اگر ہم یہاں پر ڈیموکریسی جو ہے نا اس کو بار 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 اپلائی کریں گے تو لوگوں میں شعور ڈیولپ ہوگا, اور جب شعور ڈیولپ ہوگا تو اچھے برے کی شناخت ہوگی. اس میں ایک اور بات آتی ہے, مختلف سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں نا جی ان کا ایک اپنا منشور ہوتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ایک اپنا منشور ہے, اور یہ 1967 میں جب شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو نے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تو انہوں نے بہت کچھ واضح کر دیا تھا, بہت کچھ واضح ہو گیا تھا, اور جو آزادی جمہوریت کے ثمرات ہیں وہ عام آدمی تک پہنچنا شروع ہو گئے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی واحد سیاسی جماعت ہے کہ جس کی روٹس عوام میں ہیں, جو عوام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اپنا منشور ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دیتا ہوں کہ 2008 کی حکومت تھی تو نیپرا اور پیمرا نے کچھ قیمتیں بڑھانے کے لیے سمری وزیر اعظم پاکستان کو بھیجی. یوسف رضا گیلانی تھے اس وقت, انہوں نے وہ سمری اٹھا کر ایوان صدر کو بھیج دی. زرداری صاحب صدر تھے, انہوں نے کہا یار یہ عوام پر بہت بڑا بوجھ ہوگا. تو میرے ایک دوست ہیں ادھر کافی اچھے عہدے پر ہیں, میں نام تو نہیں ان کا اشکار کرتا, انہوں نے مجھے یہ بات بتائی. انہوں نے کہا یار میرے سواب دیدی فنڈز میں کتنے پیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ان کو ادھر منتقل کر دیا جائے, میں عوام پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا. جو لوگ عوام کے ووٹوں سے آتے ہیں, آپ دیکھیں کہ 2018 میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ہروایا گیا. آپ کی بات کو میں یہیں سے کنٹینیو کروں گی, لیکن وقت ایک چھوٹے سے بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک.
वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। सियासत की बात करें तो इलेक्शन जब भी करीब आते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारी तब्दीलियां पार्टीज़ में देखने में आती हैं। कुछ पार्टी को छोड़ के चले जाते हैं, कुछ नए कैंडिडेट्स उम्मीदवार जो है वो पार्टी में जोक दर जोक जो है वो दाखिल होना शुरू होते हैं और इस हवाले से जो है वो पूरा मंजर बदल जाता है। इस इलेक्शन में क्या होगा, इलेक्शन कब तक मुतवक्के हैं और क्या शिफाफ इलेक्शन हो पाएंगे और क्या उसके बाद आने वाली जो हुकूमत है वो पाकिस्तान के हक़ में और उसके हालात को बेहतर कर पाएगी, इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं। खबर साहब, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि जिस तरह इस टाइम पे जो जरदारी साहब हैं और बिलावल भुट्टो वो लाहौर में मौजूद हैं और बहुत सारे नए लोग जो हैं वो पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं, बड़े नए नहीं मतलब सियासत में तो पुराने हैं लेकिन पार्टी के हवाले से वो नए चेहरे देखने में आ रहे हैं। जी, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि उनका आना पार्टी के हक़ में कितना बेहतर साबित होगा और इलेक्शंस के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? देखें जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद जो थी ना वो पंजाब में रखी गई थी। जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि 1967 में डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन के घर में उसकी बुनियाद रखी गई थी। तो अगर आप उसके बाद जो 3 साल बाद इलेक्शन हुए थे तो आप देखेंगे तो पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी सियासी जमात के तौर पर हुई है। भुट्टो साहब ने काम भी किए और लोगों को रोज़गार दिया, रोटी कपड़ा मकान दिया और जो तबकाती नाहमवारियाँ थी उनका ख़ात्मा किया। वो चिराग जो बड़े बड़े महल्लात में जलते थे वो गरीबों की झोंपड़ी में जलना शुरू हो गए। तो उसके बाद एक साजिश के तहत भुट्टो साहब की हुकूमत करा दी गई। भुट्टो साहब ने इस सिस्टम को जहाँ से निकाला था जनरल ज़िया, उससे भी बदतरीन हालत में ले गया। आज जो पाकिस्तान के अंदर एक पढ़ा लिखा आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता जबकि उसके पास दौलत का अंबार ना हो, नहीं कर सकता। लेकिन भुट्टो साहब ने ये ख़त्म किया था। बीबी शहीद के दौर में भी ये हुआ था कि एक सरमायादार को दे देते थे टिकट, साथ में कहते थे कि मैं 2 जो नीचे MP हैं वो मैं अपने कारकुनों को लेकर आऊँगी ताकि आप उनका भी इलेक्शन जो है उसको हैंडल कर लें। तो जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आइनी कानूनी हुकूमत का, भुट्टो साहब की हुकूमत का तख्ता गिराया गया तो ये तय कर लिया गया कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब इक़्तिदार में शेयर नहीं दिया जाएगा। उसकी वजह से आप देखें कि 1988 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने कौमी असम्बली का इलेक्शन जीता। उस वक्त 3 दिन के बाद इलेक्शन होते थे। जिन जिन सीटों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का MNA जीता उसके नीचे दोनों MPA हार गए और मियाँ नवाज शरीफ को वज़ीर आला पंजाब बना दिया गया, बीबी को वज़ीर आज़म बना दिया गया। तो ये जब तक फेयर फ्री इम्पार्शल इलेक्शन नहीं ना हो जाते यहाँ हकीकी जमहूरियत पनप नहीं सकती। अब आता हूँ मैं आपके असल क्वेश्चन की तरफ कि जरदारी साहब और बिलावल साहब लाहौर में बैठे हैं। तो लाहौर जो जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ था, फैसलाबाद की मिसाल लें, 2018 से पहले 11 सीटों में से NA की फैसलाबाद में 9 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतती आई है। 2018 से पहले की बात है। मगर 2018 में एक साजिश के तहत इलेक्शन को इंजीनियर कर दिया गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो सीटें जो थी जीती हुई सीटें थी, इनको एक प्लानिंग के तहत इनके लोगों को ज़बरदस्ती तोड़ा गया। उनको किसी को प्रेशराइज किया गया, किसी को लालच दिया गया, ग्राफ नहीं गिरा। अब आप देखें इलेक्शन से चंद दिन पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक कैंडिडेट दूसरी जमात में चला जाता है जबकि कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में सिर्फ 1-2 हफ्ते होंगे और कैंपेन मुकम्मल हो चुकी थी हल्कों में। तो ये टैक्टिक्स होते हैं जी। आप इसको ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ग्राफ गिरा है। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर खुला मैदान दिया जाता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हाथ नहीं होता तो पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे और मैं इस बात पर पूरी तरह मैं इस पर पुरुमीद हूँ। मरीम, जैसे कि पीपल्स पार्टी की स्पेशली बात कर रहे हैं या दूसरी भी पार्टीज़ को हम देखें तो
हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग जिस तरह पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं, इसी तरह दूसरी पार्टीज़ का भी रुख कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे लोगों की शमूलियत हो रही है। अगर राजा रियाज साहब की बात कर ली जाए तो उसके अलावा जो ग्राफ के हवाले से खबर साहब ने बात की, आपको कितना लगता है कि पीपल्स पार्टी का ग्राफ कितना जो है उनका डाउन गया और कितना अब दोबारा से रेज़ होकर बूस्टअप होगा, और क्या ये इलेक्शन जो है ये उनके हक़ में कुछ मुस्बत चेंजेस लेके आएंगे? इसके अंदर ये है कि जो हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, उसके बाद से लेके अब तक अगर हम देखें तो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त मद्दे मुकाबल आती हुई नज़र आ रही है। पहले यही दोनों पार्टीज़ एक तरफ थी, जबकि जैसे ही इलेक्शंस की डेट करीब आ रही है, इलेक्शन के दिन करीब आ रहे हैं, तो थोड़े थोड़े अलग अलग होते हुए नज़र आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब अलग, और बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो अपने अलग जो हैं वो देते हुए नज़र आ रहे हैं। और यही सियासत है जिसके अंदर आप नज़रिया जो है अपना रखते हैं, उसके अंदर लड़ाई नहीं होती, जबकि नज़रिया रखा जाता है अपना अपना दोनों तरफ से। तहरीक इंसाफ के जाने के बाद ये दोनों पार्टीज इस वक्त अवाम की उम्मीदों के ऊपर अब पूरा उतरती हैं कि नहीं, ये तो इलेक्शंस के बाद ही आप कहा जा सकता है। लेकिन इस वक्त ये दो वो पार्टीज़ हैं जो सामने भी आ रही हैं, इक़्तिदार लेना भी चाहती हैं ताकि लोगों के मसाइल को हल भी किया जा सके। इसके अंदर मैं ये समझती हूँ कि नून लीग जिस तरह से पाकिस्तान या फैसलाबाद को अपना गढ़ समझती है, तो उसी तरह से पीपल्स पार्टी ने कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होती हुई हम कह सकते हैं कि नज़र आई। सर की बात को सेकंड करूंगी कि उन्होंने कहा कि जैसे ही इलेक्शंस करीब आए तो कई ऐसे, जिनको आम ज़बान में हम लोटे भी कहते हैं, कि भाई वो पार्टियों के अंदर चले जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जैसे साजिश के साथ हुआ, या जो भी टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि लोग एक पार्टी को मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगी, लेकिन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। सियासत के क्या हालात रहते हैं और मुस्तकबिल में वो पाकिस्तान के हक में किस तरह से बेहतर होता है, इसके हवाले से मज़ीद तफसील से बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं CTS 10। पाकिस्तान की सियासत के हालात हमेशा से उतार चढ़ाव का शिकार रहते हैं, और हमेशा से हर पार्टी की कोशिश होती है कि जब भी इलेक्शन आए तो उनकी गवर्नमेंट जो है वो इक़्तिदार में आए, और हम एज आ अवाम, एज आ जो सिटीज़न है वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन शफाफ हों और बहुत ही जो है ना वो ऐसे अंदाज में हो, कहीं पे भी कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी ना हो। और हमारा मकसद अवाम में की अगर बात करें तो मैं ख़ुद भी अवाम का हिस्सा हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि वो कैंडिडेट जो है वो बरसरे इक़्तिदार आए जो पाकिस्तान के लिए और उसके हक़ में बेहतर करे और अवाम के मसाइल को उजागर करे। फिर उसका ताल्लुक़ किसी भी पार्टी से हो, हमारा कोई भी जो है ना वो फेवरेटिज़म नहीं होना चाहिए कि ये हमारे पसंदीदा हैं, ये नहीं। जो मुल्क के लिए बेहतर है, जो मुल्क की हालात को बेहतर कर सकें, उन्हीं को आगे आना चाहिए। उनका ताल्लुक़ फिर ख्वाह किसी भी पार्टी से हो वो मायने नहीं रखता। मरीम, आप बात कर रही थी कि किस तरह से जो है वो लोग पार्टियां चेंज करते हैं और किस तरह से जो है वो पूरे हालात बदल जाते हैं। इलेक्शन से पहले की स्ट्रैटेजीज़ कुछ और नज़र आ रही होती हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्शन आता है या हम देखते हैं कि पार्टीज़ में मुख्तलिफ लोग जो है वो एक पार्टी छोड़ के, वो ख्वाह कोई भी पार्टी हो, पीपल्स पार्टी की बात कर लें, PMLN की बात कर लें, PTI की बात कर लें, तो ये तो हमेशा से होता ही आया है कि लोग जो है वो एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं कि शायद वहाँ से उनको जो है वो पार्टी टिकट मिले, वो इलेक्शन लड़े। मतलब हर बंदा अपने कुछ ज़ाती मुफाद के लिहाज से भी सोचता है। इसके अंदर ये है कि अब हम ये कह सकते हैं कि अब जैसे ही इलेक्शन करीब आए हैं और बिलावल भुट्टो साहब और जरदारी साहब ने अपने डेरे लाहौर में जमाए हैं, उसके बाद से एक मुस्बत पॉजिटिव चेंज जो है वो आया है कि काफ़ी लोगों ने पीपल्स पार्टी के अंदर, जो वही आपकी बात है कि हैं वो पुराने, लेकिन उन्होंने अब इस तरफ आना शुरू किया है क्योंकि सबको नज़र आ रहा है कि अब आगे जाके क्या होगा। कुछ लोग बाहर जाके बैठ गए हैं, कुछ लोग लाहौर आके बैठ गए हैं। जो लाहौर आके बैठे हैं अब वो इस इक़्तिदार को लेना भी चाहते हैं, क्योंकि जब वो पहले भी आए तो उन्होंने लोगों को देखा, उनके मसाइल को हल किया, और ये पुरानी वो पार्टी है जो हमेशा से ही अवाम के अंदर रही और अवाम के लिए उसने काम किया। तो वही पार्टी दोबारा से बीबी का बेटा आना चाह रहा है। अब देखना ये है कि जो नई शक्लें या जो नए लोग या पुराने सियासत वाले अब इस पीपल्स पार्टी के अंदर आ रहे हैं, अब वो आवाम को किस तरह से जो है दे सकते हैं रिलैक्सेशन किसी भी हद तक, क्योंकि फैसलाबाद से ही दो ऐसे लोग हैं जो यहाँ से ही गए हैं, उनसे मिले भी हैं और उन्होंने शमूलियत का किया भी है, ऐलान के भी हम पीपल्स पार्टी के अंदर, और उनको टिकट भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में दी जाएगी ताकि वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। तो मुझे लगता है कि इस दफ़ा मैं इस बात को मानती हूँ कि पीपल्स पार्टी का ग्राफ्ट कहीं ना कहीं गिरा, वो कोई भी हो तरीके जिनसे वो गिरा, बेशक निकाला गया, लेकिन ये है
کہ ان کو دیوار سے لگانے کی بھی کوشش کی گئی. اب یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ دونوں ایک ہی روڈ پر آ رہے ہیں, الگ الگ سائڈ پر ہیں, اور ان کے اپنے اپنے طریقے ہیں جس سے یہ عوام کو بہتر طریقے سے اب کریں گے. اب یہی ہے کہ الیکشنز کی ڈیٹ کیونکہ دے بھی گئی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ جنوری میں جو ہے وہ کیے جائیں گے, تو اب دیکھتے ہیں کہ جنوری میں جا کے کیا بنتا ہے, پیپلز پارٹی جھنڈے گاڑتی ہے یا پھر نون لیگ. جو بھی ہو, میں تو یہ دعا کرتی ہوں کہ بھئی عوام کے لیے آسانی ہو. پیپلز پارٹی کے سربراہان تو لاہور پہنچ گئے, جیسے آپ نے بات کی کچھ لوگ باہر جا کے بیٹھ گئے, تو جو باہر والے ہیں وہ ان کی واپسی کے کوئی امکانات نظر آ رہے ہیں؟ کہتے تو ہیں کہ ان کے آنے کے امکانات ہیں, یہاں پھر ان کے کارکنان جو ہیں ان کے آنے کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں, لیکن کئی ایسے فیصلے آتے ہیں کہ کہیں یہ خوف تو نہیں ہے کہ واپس آئیں گے تو شاید اس طرح سے جو ہے وہ استقبال نہیں ہوگا یا عوام کا وہ رسپانس نہیں رہے گا؟ بہت اچھی بات آپ نے کہی. سب سے پہلے تو میں مریم صاحبہ کی اس بات کو تھوڑا سا میں وضاحت دینا چاہتا ہوں کہ زرداری صاحب اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کے درمیان کوئی رفٹ ہے یا کنٹروورسی ہے کوئی. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی ایک ڈیموکریٹک سیاسی پولیٹیکل جماعت ہے, سیاسی جماعت کہہ لیں, ڈیموکریٹک کہہ لیں. تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی, بلاول صاحب نے جو بات کہی تھی جس کی وجہ سے مریم بی بی نے یہ بات کہی کہ جی وہ آپس میں کوئی ان کا کنٹراڈکشن چل رہی ہے یا کنٹروورسی ہے ان کی, تو وہ بنیادی طور پر بلاول صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ ہم سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی CEC جو پیپلز پارٹی کی ہے, ہم اس کے فیصلوں کے پابند ہیں بطور چیئرمین. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک منسٹر ہوا کرتے تھے, میں نام ایکسپوز نہیں کرتا, تو انہوں نے کہا میں تو منسٹر رہ چکا ہوں, بہت بڑا منسٹر تھا, بی بی کے بڑے قریب تھے. انہوں نے کہا جی کہ میں تو ٹکٹ اپلائی کرتے وقت میں تو درخواست نہیں دوں گا, تو بی بی نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا تھا. انہوں نے کہا میں کو چیئر پرسن ہوں پارٹی کی, میں اپلائی کر رہی ہوں, تو آپ یہ جمہوریت ہے. تو بلاول صاحب نے جو بات کہی تھی نا کہ جی وہ ان زرداری صاحب کے فیصلوں کا میں گھر میں پابند ہوں, مگر پارٹی میں جو میں ہوں تو وہ میں پابند ہوں CEC کا. تو یہ ایک ڈیموکریٹک ایٹیچیوڈ ہے, اس میں اختلاف نہیں کہا جا سکتا اس کو. سب سے پہلی بات تو یہ. دوسری بات آپ نے بہت خوبصورت کہی کہ دیکھیں یہ آپ نے سٹارٹ میں جو مہنگائی کی بات کہی تھی نا, تو مہنگائی کا افریت جو ہے وہ کیوں اتنا زیادہ وہ سر اٹھا رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ IPPs کے جو معاہدے بی بی نے کیے تھے وہ بہت کم تھے, بہت کم نرخوں پہ ان کو کیا گیا تھا. اس کے ساتھ غازی بروتھا ڈیم اور ارد گرد بہت کچھ یعنی کہ بی بی نے پن بجلی منصوبوں کو بھی شروع کیا تھا. لیکن جب میاں صاحب کی حکومت آئی نا, تو انہوں نے جو بلکہ ان کے تو میاں منشا صاحب بھی وہ بھی ان میں شامل ہیں کہ جنہوں نے IPPs میں پلانٹ لگائے تھے بجلی کے لیے, تو انہوں نے بڑا غلط معاہدہ کیا کہ ٹھیک ہے جی اگر ہم 1000 یا 2000 یا 4000 میگا واٹ بجلی پیدا کرتے ہیں, آج آپ کی ڈیمانڈ ہے 4000 میگا واٹ کی, کل کو آپ کو نہیں ہوتی تو پھر ہم بقیہ کے کہاں لے جائیں گے. تو انہوں نے کہا جی آپ کی بجلی پیدا ہو, آپ کی بجلی پیدا نہ ہو, ہماری کھپت 1000 میگا واٹ ہو یا 4000 ہو, ہم آپ کو 4000 میگا واٹ کے پیسے دیں گے. وہ جتنے بھی وہ بجلی پیدا کر رہے ہیں وہ اس کے پیسے دیے جا رہے ہیں. دوسری بات انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم بجلی ڈالر میں خریدیں گے. اس وقت ڈالر کی قیمت آپ دیکھنے کیا تھی, جب ڈالر بڑھتا ہے تو پھر مجبوراً یہ جو پاکستان الیکٹرک سپلائی کارپوریشنیں ہیں ان کو مجبوراً وہ اس کو بڑھانا پڑتا ہے. تو یہ میاں صاحب کا ہی کیا درتا تھا. اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت دیں, وہی حقیقی عوامی نمائندہ جماعت ہے. تو عوام کے مسائل کو حل کرنا ہے, غربت مہنگائی کو دور کرنا ہے, طبقاتی ناہمواریوں کو خاتمہ کرنا ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ آگے لے کر آئیں.
کیونکہ ایسا تو رہا نہیں ہے کہ کبھی ماضی میں ان کو موقع نہیں ملا، ماضی میں ان کی گورنمنٹ بھی آئی اور گورنمنٹ میں وہی سب چیزیں چلتی ہیں. کیونکہ پاکستان کے مسائل آج کے نہیں ہے کہ آج جو پچھلی حکومت آئی اس نے یہاں کے سارے مسائل پیدا کیے اور پیچھے سب کچھ بہت جو تھا وہ کشل منگل چل رہا تھا، بڑی خوشحالی تھی، سب چیزیں تھیں. تو ہم کسی سارے مسائل کا جو ہے نا وہ ملبہ کسی ایک پہ نہیں ڈال سکتے ہیں. ہر دور میں ہر پارٹی کی حکومت آئی، پہلے پیپلز پارٹی کی بھی حکومت آئی، مسلم لیگ نون کی بھی آئی، پھر فردر پارٹیز نے بھی جو ہے نا یہ اقتدار کا مزہ چکھا. لیکن جیسے ہی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے، پہلے وعدے کیے جاتے ہیں، تو عوام کا جو اعتبار ہے نا وہ اب جو حالات چل رہے ہیں نا بری طرح سے ٹوٹ چکا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس الیکشن کے بعد عوام کے اعتبار کی بحالی ہوگی؟ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا کویشچن آپ نے زینت صاحبہ کیا. دیکھیں، پاکستان، مریم نے لوٹوں کا ذکر کیا تھا، میں ان کو خیر الیکٹیبل کہہ لیتا ہوں. بات ایک ہی ہے، لفظ کے تھوڑا سا تو بنیادی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی نے فوقیت جو دی ہے وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کو زیادہ دی ہے. کچھ پرسنٹیج ہوتی ہے الیکٹیبل کے لیے. آپ دیکھ لیں، مجھے فیصل آباد میں کوئی آپ کو الیکٹیبل، جو 18 سے پہلے جو ایم این اے تھے ان میں ایک بھی الیکٹیبل نہیں تھا، سب پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریاتی کارکن تھے. اب بھی آ رہے ہیں، الیکٹیبل آ رہے ہیں، مگر اب سدرا صاحبہ آئی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں، سدرا بندیشا صاحب. تو کسے نہیں معلوم کہ ان کا کیا کنٹریبیوشن تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. ان کے چچا کی ڈیتھ ہوئی جنرل ضیاء کے خلاف جدوجہد کرتے ہوئے، اعظم صاحب کی. ان کا تایا جو چودھری الیاس صاحب تھے، تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو بہت ساری جو ہے نا وہ پہلو نہیں، انہوں نے کہا نا کہ وہ الیکٹیبل، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ الیکٹیبل نہیں ہے. میں کچھ اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ان کے تایا جان چودھری الیاس صاحب جو ہے وہ ایم این اے بنے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر. لیکن جب قافلی کی حکومت آئی تو چودھری پرویز الہی صاحب نے 22 مقدمات ان پر قائم کر دیے اور ان کو اتنا پریشان کر دیا کہ ان کے وارنٹ نکال دیے، ان کو اشتہاری قرار دے دیا، اور ڈیتھ آف پلنٹی بھی ان میں شامل تھی ان کیسز میں. لیکن اب اگر سدرا واپس آئی ہے تو وہ اپنی جماعت میں واپس آئی ہے. صحیح، جو الیکشن ہو وہ پاکستان کے حق میں بہتر ہوں. آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. مریم، آپ کو بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا. آپ کا بہت شکریہ جی، آپ نے بہت اچھے کویشچن کیے. اور تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ادب کے حوالے سے بات کریں تو ہمارا معاشرہ جو ہے ہر ادوار میں بہت سارے ایسے ادیب ہمیں ملے ہیں، بہت سارے ایسے شاعر ملے ہیں جنہوں نے اپنی بے باک اور بے شمار خدمات ہمارے معاشرے کے لیے پیش کی ہیں. معاشرتی حالات کس طرح سے ہوں، معاشرے کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں اور ان پہلوؤں کو بہت خوبصورتی سے لفظوں میں کس طرح سے پرو کے کس طرح سے اس کی خوبصورت سی مالا بنا کے پیش کرنا ہے. یہ فن، یہ ہنر ہر کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، کیونکہ قلم جب چلتی ہے تو وہ ملکی حالات پہ بھی بات کرتی ہے، احساسات پہ بھی بات کرتی ہے، جذبات پہ بھی بات کرتی ہے. ہم بہت خوبصورتی سے اپنے جو کم ورڈز میں جو ہے اپنے زیادہ سے زیادہ جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، اور یہ ہنر جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، خدا کی دین ہے. اور 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس حوالے سے بھی بہت ساری ہم جو ہے وہ کتابیں دیکھتے ہیں. تو ہمارے جتنے بھی افسانہ نگار ہیں، کالم نگار ہیں، وہ بہت ہی خوبصورتی سے، بہت ہی آسان انداز سے ہر دور میں فن کی خدمت کرتے آئے ہیں، لٹریچر کی خدمت کرتے آئے ہیں. اور آج اسی خوبصورت موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیوز میں ہمارے بہت ہی دو خاص مہمان ہیں جنہوں نے جوائن کیا ہے. ہمارے پہلے مہمان ہیں شہزاد بیگ، شاعر، ادیب، دانشور، نعت اکیڈمی خادم ہیں. السلام علیکم سر. بہت شکریہ آپ کا ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دینے کے لیے، آپ کی تشریف آوری کے لیے بہت مشکور ہوں. ساتھ ہی ساتھ ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے حمید شاکر، شاعر، ادیب، دانشور، لائل نیوز مینیجنگ ایگزیکٹو ایڈیٹر ہیں. سر آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا. جی بہت شکریہ. اتنی خوبصورتی سے یہ جو ہے نا اپنے الفاظ کو لڑی میں پروتے ہیں کہ پڑھنے والے کی روح تازہ ہو جائے. سر پہلے تو آپ کی جتنی خدمات رہی ہیں اس کے لیے میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہوں. اور اگر بات کریں لٹریچر کی، بات کریں فن کی، تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ آج کے جو حالات ہیں اس حوالے سے جب آپ کی قلم اٹھتی ہے تو کس طرح سے، کیا اس کے پیچھے تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، کس طرح سے آپ جو ہے نا وہ حالات کو کم الفاظ میں پروتے ہیں؟ بہت شکریہ.
میں گزشتہ 4 دہائیوں سے لائل پور میں نعت کے حوالے سے جو سلسلہ ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوں. میری اولین ترجیح اور کوشش رہی ہے کہ جو نعت ہے اس کے ساتھ لائل پور کی جو محبت تھی اسے ہم نے جب شہر نعت میں منتقل کیا تو آج الحمدللہ پورے ملک میں بلکہ دنیا بھر میں فیصل آباد کو، لائل پور کو شہر نعت کے نام سے ہم نے اس کو بابر کروایا ہے. یہاں پر نعت کی جو چیئر ہیں مختلف یونیورسٹیوں میں، اس کا جو کام ہے پوری دنیا میں اسے سراہا گیا. نعت اکیڈمی فیصل آباد الحمدللہ 4 صوبوں میں واحد نعت اکیڈمی ہے. اس کے علاوہ یہاں پر 5 ایسی تنظیمیں بھی ہیں جو کہ منتھلی اپنے جو نعتیہ مشاعرے ہیں یہاں لائل پور میں ہو رہے ہیں، جس کی دیکھا دیکھ پورے ملک میں یہ چین چلی ہے. تو اس لیے فیصل آباد میں جو شہر نعت کی فضا ہے، یہاں کے جو ہمارے سینئر لوگ ہیں، حافظ الدھانوی صاحب کا ایک بہت بڑا نام، سائم چشتی صاحب ہیں، اسی طرح افضال انور صاحب ہیں، کوثر علی صاحب ہیں، ریاض مجید صاحب ہیں، طاہر صدیقی صاحب ہیں. یہاں پر نعت کا جو تسلسل ہے بڑی تیزی کے ساتھ پورے ملک میں جا رہا ہے، اور یہاں پر جو چھپنے والی کتابیں ہیں اس کی بھی الحمدللہ تعداد اب 100 سے اوپر ہو چکی ہے. ایک دور تھا 4-5 لوگ نعت کہتے تھے، لیکن آج ہم نے جب اس کو شہر نعت میں اس شہر کو منتقل کیا ہے تو 100 سے اوپر جو کتابیں آ چکی ہیں. نعت اکیڈمی فیصل آباد میں بچوں اور بچیوں کے لیے الگ الگ جو کلاسز ہو رہی ہیں، اس سے نعت کا جو فروغ ہے بہت تیزی سے ہو رہا ہے. اور ربیع الاول کی خوش بخت آتے ہیں تو ریگولر یہاں پر ہماری کچھ تنظیمیں ڈیلی بیسس پر 12 نعتیہ ربیع الاول کے جو مشاعرے ہیں وہ بھی ہونے جا رہے ہیں، ہو رہے ہیں تسلسل سے. اور اب بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ روزانہ جو ہے نعتیہ مشاعرہ فیصل آباد میں ہو رہا ہے. سر میں آپ سے بھی جاننا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے بات کی کہ لائل پور کے حوالے سے اسپیشلی اگر بات کریں فیصل آباد کی، تو ایک تو اس کو شہر نعت کیوں کہا جاتا ہے وہ آپ نے بتایا. اس پہ میں آپ کا بھی جو ہے نا نظریہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ سارا کس طرح سے جو عمل ہے وہ ہوا اور یہ کس طرح سے سلسلہ شروع ہوا. اگر تھوڑی سی ادب کی تاریخ پہ بھی ہم نظر ڈالیں تو. بہت شکریہ جی. فیصل آباد جو ہے جب یہ لائل پور تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ قیام پاکستان سے پہلے ہی اس شہر نے اپنے ادبی وجود کو پورے بر صغیر میں تسلیم کروایا تھا. وہ ڈرامے کا میدان ہو، وہ شاعری کا میدان ہو، تو آرٹ کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر کا بہت ہی بڑا کنٹریبیوشن ہے. راجپور کے والد گرامی جو پرتھوی راج ہیں، ان کا آغاز بھی فنی آغاز اسی شہر سے ہوتا ہے. اور بابا جی چشتی ہمارے بہت بڑے نامور ایک موسیقار رہے ہیں، بڑے عظیم موسیقار تھے، تو ان کا بھی یہاں فیصل آباد سے ہی ان کے فنی سفر شروع ہوتا ہے. تو یہ بنیادی طور پر جب ہم یہاں اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ شہر جو ہے جب ادب اور آرٹ کی طرف اس کا رجحان شروع ہوا تو وہ اس کو طے نہیں تھا کہ بھی کون سے پہلو پر کام کرنا ہے، کس پہلو پر نہیں کام کرنا ہے. تو وہ ایک اوپن سارا معاملہ چل رہا تھا. لیکن یہ چلتے چلتے جب سائم چشتی صاحب کا زمانہ آتا ہے یہاں لائل پور میں، تو انہوں نے جو نعتیں کہیں، پھر خاص طور پر سائم صاحب نے نعت خوانی کا جو ایک معاملہ تھا اس کو بہت فروغ دیا. نعت خوانی کے فروغ سے نہ صرف فیصل آباد شہر میں بلکہ اس شہر سے باہر بھی نعت خوانی کو فروغ ملا، اور سائم چشتی صاحب کا اس میں بلا شبہ بہت بڑا کردار رہا. اس کے بعد پھر حافظ الدھیانوی صاحب، جن کے 36 کے قریب مجموعے کسی ایک شخصیت کے، یہ اردو یا پنجابی کی تاریخ میں یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے 36-37 مجموعے نعتیہ مجموعے جو ہیں ان کے شائع ہوئے. تو پھر ڈاکٹر ریاض مجید صاحب جو ہیں انہوں نے PhD کا تھیسس جو ہے ان کا وہ نعت پر ہے. اور اردو شاعری کو میں سمجھتا ہوں اگر بہت زیادہ جو نعت کی طرف فروغ ملا ہے تو اس میں ڈاکٹر ریاض مجید کا بہت ہی بڑا عمل دخل ہے. تو ابھی برادرم شہزاد بیگ صاحب فرما رہے تھے کہ یہ شہر جو ہے اس وقت اپنی شناخت جو ہے ایک شہر نعت کے طور پر پورے ملک میں بنا چکا ہے. تو اس کی بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ یہاں جو ہمارے
सीनियर शोरा थे उन्होंने काम किया, लेकिन उन शोरा जो में इतनी तादाद ज़्यादा नहीं थी सीनियर शोरा की, जितनी अब यंगस्टर जो हैं या हमारे एज ग्रुप के जो लोग हैं इन्होंने जितना नात के लिए काम किया है। तो यही एक हवाला है और इसी से फिर जो है ना वो ये शहर नात बन गया है। शिदा साहब, मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि माशाल्लाह आप दोनों 4 दहाइयों से जो है वो फ़न की खिदमत कर रहे हैं, तो आपको याद पड़ता है कि आपने अपनी ज़िंदगी का पहला शेर कब लिखा और क्या एहसास था उस टाइम पे? कौन सी आपके ऐसे जहन में चीज़ें थी, वो पहला जो लम्हा था जब आपको लगा कि हाँ मैं कलम निगारी कर सकता हूँ, या अपने फ़न को आपने किस तरह से पहचाना? मैंने जो अपनी लाइफ का पहला जो शेर कहा था उसमें अभी मैं मैट्रिक किया था, 81 की ये बात है। तो वो शेर फिर ऐसा, मैं पहले तो मैं अपने स्कूल में जब बज़्म अदब का प्रोग्राम होता था उसमें बतौर सेक्रेटरी जब तराना दवा और ये सारा सिस्टम था, तो ये शौक तो परवान चढ़ना शुरू हो गया था नाहम और दहम में। लेकिन जब मैंने पहला शेर कहा तो शाकिर साहब आपकी भी नज़र है कि ये शाम क्या डली कि मेरा दिल भी डल गया, ये शाम क्या डली कि मेरा दिल भी डल गया, अब क्या रखा है अगली सुबह की आस पर। ये आगाज था। बस फिर ये मेरे टीचरों ने भी मुझे बड़ा कहा कि आप इस तरफ आएं, तो फिर ये देख लें ये चौथी दहाई शेर अदब, मेरी 13 किताबें अब मेरे क्रेडिट पर हैं। उर्दू मजबूए, मेरा एक नात का मजबूआ नात मोहम्मद सल्लल्लाहु, जिस पर लंदन से मुझे आलमी अवार्ड भी मिला। और ये सारा ये नात से मोहब्बत का फैज़ था कि लोगों ने पसंद किया। और अब भी जब मुख्तलिफ टीवी चैनल पर बच्चे मेरी नातें पढ़ते हैं तो दिल बहुत खुश होता है कि यही हमारी महराज है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करें और बच्चे उसे पढ़ें। तो रबी अव्वल में भी यहाँ फैसलाबाद में मैं देख रहा हूँ कि रोज़ मुशायरे हो रहे हैं, बल्कि यहाँ 11 रबी अव्वल को तो एक कुल पाकिस्तान नात का मुशायरा हो रहा है, जहाँ 4 सूबों से बच्चे आएंगे, बड़े लोग आएंगे। ये दियारे नात के नाम से फैसलाबाद में हमारा एक नया नात अकेडमी बनी है। पीर सैयद अज़हर गिलानी साहब, वहाँ पर रियाद मजीद साहब और ताहर सिद्दीकी साहब काम कर रहे हैं। इसी तरह जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं नात के फ़रोग के लिए बहुत तसलसल से यहाँ काम हो रहा है। यही शहर नात का हमारा मकसद था जिसमें हमें कामयाबी मिली। तो ये अल्लाह पाक का हम पर बहुत ख़ास करम है। और हमेशा मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से हर माशरे में हर बंदा जो है वो अपने फ़न को लेके बहुत ज़्यादा उस हवाले से सेंसिटिव होता है, तो आपको लगता है कि हमारे मौजूदा माशरे में जो अदब है, लिटरेचर है, उसको वो मकाम, वो अहमियत हासिल है? नहीं, बदकिस्मती से मैं समझता हूँ कि हमारा मुआशरा, खुसूसन अगर हम ये बर-ए-आज़म एशिया के जो तरक्की पज़ीर ममालिक हैं, अगर हम उनके हवाले से देखें तो यहाँ न सिर्फ ये कि अदब बहुत पीछे है, बल्कि आर्ट की तमाम शक्लें जो हैं वो अपने मुकाम पर नहीं हैं। तो उसका जो है ना वो बुनियादी तौर पर मामला हमारी मईशत से जुड़ा हुआ है, चूँकि जब तक हमारे यहाँ जो है ना वो मुआशी हालात बेहतर नहीं होते तो हमारा आर्ट भी बेहतर नहीं हो सकता, हमारा अदब भी बेहतर नहीं हो सकता। तो उसके लिए सरकारी सतह पर भी मैं समझता हूँ कि पजीराई की जो ज़रूरत है वो हमारे यहाँ ना होने के बराबर है। और जिस तरह के हमारे यहाँ मसाइल चल रहे हैं, इन मसाइल की मौजूदगी में आर्ट के फ़रोग के लिए, अदब के फ़रोग के लिए सरकारी सरपरस्ती और पजीराई बहुत ज़रूरी है। सही। और वैसे भी क्योंकि ये एक ऐसा बहुत वसी समंदर है कि हर कोई इसकी गहराई को जांच भी नहीं सकता और समझ भी नहीं सकता। शिदा साहब, आपसे मैं स्पेशली जानना चाहती हूँ कि आप, ज़ाहिर बात है कि पूरी अकेडमी चला रहे हैं और आपकी जो है वो दिन रात यही कोशिश है कि लिटरेचर को वो जो अहम मुकाम है वो हासिल हो। तो आने वाली जो आपकी जनरेशन है, जो नई नस्ल है, उसका कितना लिटरेचर की तरफ, कितना उसका रुझान है? और क्या आपको लगता है कि आज के दौर के जो बच्चे हैं वो उस चीज़ के साथ, उसके साथ जस्टिफाई कर पाते हैं अपने फ़न के साथ, और अदब के लिए जो उनकी खिदमात हैं वो उसके साथ जस्टिफाई कर पाते हैं? मैं जहाँ तक समझता हूँ कि नात अकेडमी फैसलाबाद में 3 दिन हम बच्चियों के लिए क्लासें अलग करते हैं, बच्चों के लिए अलग होती हैं। यहाँ पर जो ज़ौक़ व शौक़ है बच्चों का और बच्चियों का,
اس سے تو میرا دل بہت خوش ہے. بلکہ ہمارے ڈائریکٹر تھے ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی صاحب، ان کا جو ایک خواب تھا جسے ہم نے تعبیر کی طرف لے کے گئے، تو نور الامین مینگل صاحب جو ڈپٹی کمشنر تھے فیصل آباد کے، انہوں نے نعت اکیڈمی فیصل آباد کی بنیاد رکھی. یہ صدقہ جاریہ ہے، وہ بھی سن رہے ہوں گے. انہوں نے یہ جو ہمیں دیا تھا، ہم نے پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اس کو، یہ 7واں سال ہے، تسلسل کے ساتھ جاری ہے. تو میں بچوں کے شوق کو دیکھ کر بہت خوش ہوں. ڈاکٹر اسحاق قریشی صاحب اب ہم میں نہیں ہیں، لیکن انہوں نے جو ہماری بنیاد میں، ہمارے خمیر میں جو بات رچا دی تھی کہ نئی نسل کو اس طرف لے کے آنا ہے، تو ہمارے ٹیچر بھی پوری لگن اور محنت کے ساتھ یہ کام تسلسل سے کر رہے ہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ شہر لگتا ہے کہ وہ کامیابی آپ کو مل رہی ہے جس سفر پہ آپ گامزن ہیں. میں ابھی 50% اس پہ ہوا ہوں. باقی ہماری کوشش ہے کہ دن بدن اور لوگ جو ہیں نعت کی طرف آئیں. اور ہمارے جو بچے ہیں، یہ آپ کو میں خوشخبری دے رہا ہوں کہ ہمارا جو کل پاکستان مقابلہ تھا، ہماری نعت اکیڈمی کا ایک بچہ تھا، اسٹوڈنٹ تھا، محمد عثمان چشتی، اس نے اول پوزیشن حاصل کی ہے. ماشاءاللہ. پاکستان ٹیلی ویژن کا پرسوں جو مقابلے تھے، تو یہ خبر ابھی آپ تک نہیں پہنچی ہوگی، لیکن مجھے اس نے رات بتایا تو میرا دل بہت خوش ہوا. گزشتہ سالوں میں بھی ہمارے بچے ملکی سطح پر پوزیشنیں لے رہے ہیں. چلیں ہم عثمان صاحب کو سٹی 41 کی پوری ٹیم کی جانب سے اور سٹی 10 کی جانب سے جو ہے وہ ڈھیر مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے اس مقابلے میں جو ہے وہ پوزیشن حاصل کی. اور آپ کو بھی اس بات پہ مبارکباد دیتے ہیں کیونکہ آپ کی سپورٹ ہے، آپ کا ساتھ ہے، تو ہی جو ہے وہ بچے جو ہے وہ آگے ایکسل کر پا رہے ہیں. ہمیشہ میں آپ سے بھی جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کی لائف کا پہلا شعر کیا آپ کو یاد ہے؟ اور اگر یاد ہے تو ہم ضرور آپ سے سننا چاہیں گے، لیکن وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 10. ادب کے حوالے سے بات کریں تو ادب کا ہمیشہ سے ہی معاشرے میں بہت اہم کردار رہا ہے. جتنے بھی کالم نگار ہیں ان کی قلم جب بھی اٹھتی ہے تو کوئی نہ کوئی شاہکار جو ہے وہی وجود میں آتا ہے. ہمیں سب میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ اگر آپ کو جو ہے آپ کی لائف کا فرسٹ اگر کوئی شعر آپ کو یاد ہے یا آپ کا لکھا ہوا کوئی بھی شعر آپ ہماری آڈینس کی نظر کرنا چاہیں. میں ایک اور شعر پیش کیے دیتا ہوں. حدود راہ زنی سے نکل بھی آئیں تو کیا، حدود راہ زنی سے نکل بھی آئیں تو کیا، مسافروں کو کوئی اور خوف کھا لے گا. واہ واہ، بہت خوبصورت، بہت عمدہ. تو ابھی بیگ صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ نئی جنریشن جو ہے ان کا ادب سے تعلق جو ہے اس حوالے سے بات ہو رہی تھی. میں بالکل مطمئن نہیں ہوں کہ جو ہماری نئی جنریشن جو ہے وہ بنیادی طور پر جب اگر ہم کوئی بھی ایک جملہ دیکھتے ہیں تو اس کو ہم غالب سے منسوب کر دیں گے یا اقبال سے منسوب کر دیں گے یا فیض احمد فیض صاحب سے منسوب کر دیں گے، تو اس سے پھر وہ صحیح معنوں میں ادب کو فروغ نہیں مل سکتا. تو ادب کو فروغ تبھی مل سکتا ہے جب ہم جو ہے وہ ان بڑے لوگوں کو، ان مشاہیر کو جب تک ہم نہیں پڑھتے تو ہم اس ڈگر پر نہیں چل سکتے، ہم وہ لائن نہیں اختیار کر سکتے جس سے ہم بڑے لٹریچر کی طرف جائیں، جس سے ہمارے ہاں جو اچھے اور بڑے رائٹرز پیدا ہوں. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو اچھے رائٹر اس وقت نہیں ہیں یا آ نہیں رہے، اچھے رائٹرز بھی آ رہے ہیں، لیکن جتنا میں سمجھتا ہوں کہ اس فیلڈ میں امکانات جو اس کے ہیں وہ امکانات سے ابھی ہم بہت پیچھے ہیں. اس کا ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کہیں بک ریڈنگ بہت کم ہو گئی ہے. لوگوں نے کتابوں کو جو ہے وہ بڑا پشے پس ڈال دیا ہے اور لوگ اس پہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں. اور بک ریڈنگ کا جو رجحان ہے آج کی جنریشن میں تو بالکل بھی نہیں ہے. میں خود کی بھی بات کروں تو مجھے لگتا ہے کہ جو ویژولائز چیزیں ہیں وہ زیادہ دماغ میں اچھے سے بیٹھتی ہیں. ہمارا کتابوں سے جو ایک تعلق تھا نا، جو ایک رشتہ تھا، وہ کہیں ٹوٹ کے رہ گیا ہے شہزاد صاحب. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ شروع دن سے ہی اگر ہم دیکھیں تو قیام پاکستان کے بعد سے ہی ہمارے جو پڑھنے والے، جو لکھنے والے ہیں، ان کی جو تعداد ہے یہ انگلیوں پر گنی جاتی ہے. یہ معاشرے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تمام لوگ کتاب کی طرف آ جائیں. آنا چاہیے، یہ اچھی بات ہے. یہ 2-3% ہی ہمیشہ رہے ہیں. اور یہ بھی ہمارے اگر ہم دیکھیں
کروڑ میں سے تو یہ جو چند فیصد لوگ ہوتے ہیں ہلکا ارباب ذوق کی یہاں نشستیں ہوتی ہیں، وہاں بہت نئی نسل سے میں خوش ہوں۔ ایم اے لیول کے پی ایچ ڈی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ آتے ہیں، سبھی جامعات سے آتے ہیں، دیگر نوجوان شاعر آتے ہیں۔ فیصل آباد آرٹس کونسل میں وہاں میں دیکھتا ہوں کہ نئی نسل کے حوالے سے ہے، لیکن جو سلسلہ یہاں ہونا چاہیے تھا وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے، لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ ایک اچھی نظر ان کی طرف رکھنی چاہیے، نئی نسل کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ اور میری یہ ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ 10 سے 12 جو نوجوان شاعر ہیں، مشاعروں میں بھی میں نے بڑے چانسز دیے، بہت سارے لوگ ملکی سطح پہ گئے ان پچھلی 3-4 دہائیوں میں، تو بڑے نام بھی، علی زریون کا ایک نام لے لیں، آغاز میں نے اس کو جب مشاعرہ میں بلایا 82 میں 93 میں، رفتہ رفتہ یہ اوپر گئے تو آج وہ ایک ملک کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ یہ ایک ہمارے اکائی کی طرف سے یہ ہماری نئی نسل مشاعرہ تھا جس میں عباس ثابت صاحب آئے ہوئے تھے، مرتضیٰ برلاس صاحب آئے ہوئے تھے، تو یہ میں نے بڑی کوشش کی کہ نئی نسل کو لے کے چلیں، لیکن یہ چند فیصد لوگ ہی ادب پر ہوتے ہیں اور میں ان سے بہت مطمئن ہوں۔ اگر تھوڑا سا حکومت کے حوالے سے بات کی جائے تو حکومت کا کیا اس سب میں کنٹریبیوشن رہتا ہے؟ ادب کو کتنا فروغ دینے میں آپ کو لگتا ہے کہ کتنا ان کا حصہ ہونا چاہیے اور وہ کتنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ حکومت کا کردار جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہونے کے برابر ہے، کہ اب یہ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا شہر ہے، اس شہر کی نمائندگی جو ہے وہ ہمارے قومی میڈیا پر کتنی زیادہ ہے۔ اگر کسی ایک شخصیت کو ہی وہ اس اتنے بڑے شہر سے جہاں میں سمجھتا ہوں کہ شعراء کی تعداد، لکھنے والوں کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں پر محیط ہے، لیکن وہاں سے کسی ایک نمائندگی ہو تو وہ کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں ریڈیو کا بڑا اہم رول رہا ہے، لیکن پھر بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں کہ ریڈیو کو بھی لمیٹائز کر دیا گیا، ایک محدود کر دیا گیا۔ اب اس کے لسنرز جو ہیں، شہزاد صاحب آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ قومی سیرت ایوارڈ کے حوالے سے اگر بات کریں تو فیصل آباد سے کتنے شعراء جو ہیں وہ سامنے آئے؟ یہاں آپ جس طرح کے شہر نعت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، حمید شاکر صاحب نے ایک بہت اہم بات کی کہ قیام پاکستان کے بعد سے لے کے اب تک سینکڑوں شعراء کرام یہاں سے ملکی سطح پر بہت بڑا جن کا کام نظر آتا ہے، لیکن انتہائی افسوس ہے کہ سول وار جو ہے ان سے اتنا دور رکھا گیا ہے کہ ایک ان کو ڈرونا خواب بنا دیا گیا ہے کہ آپ نے اس کی طرف آنا بھی نہیں ہے۔ یہ گورنمنٹ کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ میرے شہر سے بہت زیادہ اہم اور اچھے لکھنے والے لوگ یہاں موجود ہیں، کچھ دنیا سے پردہ بھی کر گئے ہیں، ان کا حق ہے کہ ان کو پرائڈ آف پرفارمنس دیا جائے۔ جہاں تک سیرت ایوارڈ کی بات ہے، یہ نعت کے حوالے سے جب آتا ہے تو اس میں حافظ دانوی صاحب ہمارے شہر کا ایک بہت روشن نام ہے، اسی طرح افضل خاکسر صاحب ہیں، طاہر صدیقی صاحب ہیں، منیر خاور صاحب ہیں، ڈاکٹر ریاض مجید صاحب ہیں، پروفیسر عارف رضا صاحب ہیں، افضال انور صاحب ہیں، انور انیق صاحب ہیں، ریاض قادری صاحب جسے ہم خادم نعت بھی کہتے ہیں، شہر کا ایک بڑا نام ہے۔ یہ سیرت پر تو یہ سارے معاملات ہوئے ہیں، لیکن جو مجموعی طور پہ جو ہمارا پرائڈ آف پرفارمنس یا ستارہ امتیاز کا جو سلسلہ ہے اس میں ہم بہت مایوس ہیں گورنمنٹ سے۔ اسی طرح سرکاری جو ہمارا ٹی وی چینل ہے، اب شہر نعت ہے یہ لائل پور کا، ربیع الاول کے حوالے سے جتنے پروگرام ہو رہے ہیں میں حیران ہوں کہ فیصل آباد کے شہروں کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ بہت اچھی نعت یہاں پر کہی جا رہی ہے، بہت اچھا لکھنے والے ہیں، لیکن اس طرف بھی گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ فن کی جب آپ خدمت کرتے ہو تو اپریسیشن آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اپریشیٹ بھی کیا جائے، اور جو لوگ اس فن کی خدمت کر رہے ہیں ان کو بھی آگے آنے کا موقع دیا جائے تاکہ ان کو دیکھ کے اور لوگوں کو بھی موٹیویشن ملے۔ بہت سارے جیسے آپ نے بات کی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لکھنے والے ہیں، لیکن جب ان کے لیے سہولیات کا فقدان ہے، ان کے لیے ایک مناسب پلیٹ فارم نہیں ہے، تو بہت سارے جو ہے نا وہ فن کہیں کھو کے رہ جاتا ہے، کیونکہ مہنگائی بھی بہت ہے۔ تو میں آپ سے ہمیشہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس مہنگائی کا جو طوفان ہے، اس جن نے کالم نگاروں کو کتنا متاثر کیا ہے؟ کالم نگار بھی اتنے ہی متاثر ہیں جتنی عام عوام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو مہنگائی کا جو اس وقت ایشو چل رہا ہے ہمارے ہاں، اس میں کسی خاص یا عام کی بات نہیں ہے، دونوں طبقات ہی جو ہے نا اس سے متاثر ہیں، لیکن ایک طبقہ جو ہے وہ اپنی
اس کو کور کر لیتا ہے اور ایک طبقہ ایسا ہے جو اس کو کور نہیں کر سکتا. تو کالم نگار جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، وہ مہنگائی کو موضوع ہی بنائیں گے، اور اس کے علاوہ باقی تو سنی جائے گی یا نہیں سنی جائے گی یہ تو الگ بات ہے، لیکن کالم نگار بہرحال اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. وہ جو بھی ہمارے ملکی ایشوز ہوتے ہیں وہ ان کو اپنا موضوع بناتے ہیں، لکھتے ہیں، اور یہ وہ بڑا اہم کام کر رہے ہیں. تو ابھی جو بات چل رہی تھی اس کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ جب تک زبان جو ہے اس کو آپ امپورٹنس نہیں دیں گے، لٹریچر کو فروغ جو ہے وہ زبان کی اہمیت سے بھی ملتا ہے، لیکن ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے اساتذہ جو پڑھانے والے ہیں نئے بچوں کو، نئی جنریشن کو، ان کی اپنی زبان درست نہیں ہے. اور پھر جو الیکٹرانک میڈیا میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے کبھی اخبارات میں جو ایم اے اردو سطح تک کا جو بندہ ہوتا تھا اس کو سب ایڈیٹر رکھتے تھے اور اس کا کام صرف ایک کالم پڑھنا ہوتا تھا اوپر سے لے کر نیچے تک، وہ ایک کالم پڑھنے کے ہی پیسے لیتا تھا. تو وہ زبان کی اہمیت اس سے بنتی ہے. لیکن اب ہمارا چینل جو کوئی بھی چینل ہے تو وہ پیسے تو ارننگ کرتا ہے، لیکن وہ زبان کی درستی کے لیے میں یہ بھی آپ حیران ہوں گی کہ ہم اکثر لفظ بولیں گے درستگی، اور یہ ٹیلی ویژن پر بھی لکھا ہوا درستگی آئے گا. درستگی کوئی لفظ ہی نہیں ہے، ناراضگی کوئی لفظ ہی نہیں ہے، ناراضی ہے، درستی ہے. ہم ان چیزوں کی طرف جب تک ہم بہت سارے عام فہم جو ہے الفاظ آتے ہیں جن کو ہم جو ہے نا الفاظ ہیں جن کو ہم بہت غلط طریقے سے پرناؤنس کرتے ہیں، لیکن اس میں بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ اب اسی طرح سے عام ہو چکے ہیں تو لوگ ان کو نہ تو درست کرتے ہیں نہ ہی جو ہے اس پہ آتے ہیں. ادب کے حوالے سے مزید بات کریں گے، لٹریچر کے حوالے سے، اور ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ادب میں کیا کچھ لکھا جا رہا ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ ادبی زبان میں اسپیشلی ربیع الاول کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اس پہ مزید آئیں گے اور بات کریں گے. لیکن وقت ہو ایک چھوٹے سے بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سیریز 10 اور ادب کے حوالے سے جو ہے ہماری بات ہو رہی ہے. جس طرح سے مہنگائی نے اور بھی بہت سارے طبقات کو، بہت سارے شعبوں کو متاثر کیا ہے، وہاں پہ جو قلم نگار ہیں ان کے بھی مسائل کچھ ہم سے الگ نہیں ہیں. مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور ان کو بہت سارے مسائل درپیش ہیں. ظاہری بات ہے کہ آپ نے اپنے فن کی جب خدمت کرنی ہوتی ہے تو آپ دل و جان سے دن رات ایک کر کے اپنی پوری جو ہے وہ کاوشیں اس میں جو ہے وہ لگا دیتے ہیں. آپ کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ جس ہنرمندی سے لکھ رہے ہیں اسی انداز میں آپ کو اپریسیشن بھی ملے، آپ کو ریوارڈ بھی دیا جائے، آپ کی جو خدمات ہیں ان کو سراہا بھی جائے. لیکن انفارچونیٹلی ادب کو جو مقام اس معاشرے میں حاصل ہونا چاہیے وہ کہیں کھو کے رہ گیا ہے. آج بہت دہائیوں بعد بھی جو ہے وہ ہم اس مقام پر نہیں ادب کو لے کے جا سکے جو اس کا حق ہے، جو اس کی معراج ہے. اسی حوالے سے ہم بات کر رہے تھے شہزاد صاحب، مہنگائی کے حوالے سے جو ہے وہ جو لکھنے والے ہیں وہ بھی پریشان ہیں. تو کیا آپ نے اس پہ کچھ لکھا ہے؟ اگر لکھا ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں. ظاہر ہے کہ اہل قلم جو ہے، اگر ہمارے دیگر جو شعبوں کے لوگ ہیں اس سے متاثر ہوئے ہیں تو اہل قلم پر بھی اس کا اثر اسی تسلسل سے پڑا ہے. میری ایک پنجابی نعت کے 2 شعر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ مہنگائی آسمانی گلاں کر دیے، مہنگائی آسمانی گلاں کر دیے، دیس میرے دی خلقت بکھی مر دیے، واہ واہ واہ. دیس میرے دی خلقت بکھی مر دیے، کیا بات ہے. سانو یارو کوئی بھی موسم چنگا نہیں، واہ. اکو جئیے کی گرمی کی سردی ہے، آہا. مہنگائی آسمانی کر دی ہے، دیس میرے دی خلقت بکھی مر دیے. اچھا، میں نے گزشتہ ہفتے جو میرا مشاہدہ ہوا کچھ وابڈا کے دفاتر میں جانے کا، اسی طرح سوئی گیس کے دفتر میں جانے کا، تو میں نے قیام پاکستان کے بعد پہلی مرتبہ عوام کو اس طرح آہوداری کرتے دیکھا ہے. میں بیان نہیں کر سکتا کہ جو وہاں پر خواتین کے، مردوں کے جو وہاں پر میں نے مناظر دیکھے ہیں کہ وہ ان کے جو بل ہیں ان سے 4-4 گز لمبے ہیں، ان کے گھر میں کچھ نہیں چلتا.
لیکن خدارہ اگر حکومت اس پر کچھ کر سکتی ہے تو غریبوں کی داد رسی ہونی چاہیے. جس قدر گیس کے جو بل ہیں دیکھیں کہ یہ ایک سال میں ایک دم 400% کیوں بڑھا دیے گئے ہیں. یہی ریشو بجلی کی ہے. اور پیٹرول نے تو پوری تباہ کر دیا نا پوری قوم کو. جتنے ہمارے مل آنر ہیں یہ اتنے، میں نے سوتر منڈی کے جو لوگوں کی باتیں سنی ہیں 2-4 اس ہفتے میں دیکھا ہے بطور میں نے صحافی کالم نگار کے وہاں جا کے، تو یہ بہت زیادہ پریشان کن صورتحال ہے. اللہ پاک اس ملک پر اپنی خاص رحمت کی ہم دعائی کر سکتے ہیں. ربیع الاول کی آمد ہے، نبی پاک کے صدقے اس پر کوئی خاص رحمت ہو جائے تو ہو جائے. باقی حکمرانوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. ربیع اول کی جیسے ہم نے بات کی ہے، اور اگر ہم ادب کی بات کرتے ہیں، لکھنے والوں کی بات کرتے ہیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان میں ہے بہت جو ہے وہ کلام لکھے ہیں، اور بہت مشہور کلام بھی لکھے گئے ہیں. آپ کی جو خدمات ہیں وہ بھی اس میں رہی ہیں. آپ دونوں مہمانوں نے جو ہے وہ اپنے اپنے انداز میں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا. تو میں چاہوں گی کہ آپ بھی یہاں ہیں، موقع ہے، دستور ہے، اور ربیع اول بھی ہے، تو میں ضرور چاہوں گی کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر چند اشعار پیش کرتے ہیں نعت کے. جی میں جی نعت کے چند اشعار جی. پیش کر رہا ہوں. نعت کا طے ہو مرحلہ صلی علی محمد. سبحان اللہ. نعت کا طے ہو مرحلہ صلی علی محمد. صلی علی نبینا صلی علی محمد. سبحان اللہ. ان کے طفیل عرش پر عالم آب و خاک کا. کیا کہنا. ان کے طفیل عرش پر عالم آب و خاک کا اب ہے بلند مرتبہ صلی علی محمد. واہ واہ. ان پہ درود ہی درود، ان پہ سلام ہی سلام. ان پہ درود ہی درود، ان پہ سلام ہی سلام. نعت کا ہے یہ سلسلہ صلی علی کیا محمد. کہنے. کیا کہنے. بہت اور مجھ کو بچائے ہر گھڑی رنج و علم کی دھوپ سے. مجھ کو بچائے ہر گھڑی رنج و علم کی دھوپ سے. ابر درود کی ردا صلی علی محمد. سبحان اللہ. مجھ کو بچائے ہر گھڑی رنج و علم کی دھوپ سے. کیا کہنے. ابر درود کی ردا صلی علی محمد. اور شعر سنیے گا. ان کی طرح ہی چاہوں اب دشمن جاں کی خیر میں. ان کی طرح ہی چاہوں اب دشمن جاں کی خیر میں. مجھ کو ملے یہ حوصلہ صلی علی محمد. ماشاءاللہ. شاکر صاحب کیا کہنے. کیا اور ایسا ملے جو رت جگہ، ایسا ملے جو رت جگہ آپ کی جسم دید ہو. ایسا ملے جو رت جگہ آپ کی جسم دید ہو. نام نہ لوں میں نیند کا صلی علی محمد. کیا کہنے. کیا کہنے. ایسا ملے جو رت جگہ آپ کی جسم دید ہو. نام نہ لوں میں نیند کا صلی علی محمد. تو بھی حمید شاہ کے رب اپنے نبی کی نعت کہہ. واہ واہ واہ. تو بھی حمید شاہ کے رب اپنے نبی کی نعت کہہ. مدح سرا ہے خود خدا صلی علی محمد. صلی علی نبینا صلی علی محمد. ماشاءاللہ. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنا درود بھیجا جائے، جتنا بھی آپ کثرت سے پڑھتے ہیں تو وہ خود سنتے ہیں. اور بہت بہت خوبصورت آپ نے لکھا. میں چاہوں گی کہ شہزاد صاحب آپ بھی جو ہے کچھ ہماری نظر کریں اپنے لکھے ہوئے میں سے. میں اپنا نعتیہ مجموعہ نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی نعت ہے، 63 نعتیں اس میں ہیں. جو پہلی نعت ہے جسے چاروں صوبوں میں پذیرائی بھی ملی اور بچے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اسے پڑھتے بھی ہیں، اس کے چند اشعار. میرے نبی نے ہر خطے میں دستک دی. شاکر صاحب. ارشاد. میرے نبی نے ہر خطے میں دستک دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عربی اجمی ہر لہجے میں دستک دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عربی اجمی کیا بات ہر ہے، لہجے کیا میں بات ہے. دستک واہ، دی. واہ. چاروں جانب دہر میں تھا جب سناٹا. آہا. چاروں جانب دہر میں تھا جب سناٹا. شاہ عرب نے سناٹے میں دستک دی. کیا واہ، بات واہ، ہے. واہ، کیا کیا بات. بات. شاہ نبی نے سناٹے میں دستک دی.
سب سے آخری دستک تھی یہ دنیا میں، آہا، سب سے آخری دستک تھی یہ دنیا میں، سبحان اللہ، اس لیے آپ نے ہر گوشے میں دستک دی، واہ سبحان واہ اللہ، واہ کیا واہ۔ اس فرمایا لیے سبحان آپ نے سبحان ہر اللہ، گوشے میں دستک سبحان دی، اللہ، سبحان اللہ، سب سے آخری دستک تھی یہ دنیا میں، آہا، اس لیے آپ نے ہر گوشے میں دستک دی، دنیا جو پیغام خدا سے خالی تھی، کیا بات ہے، آپ نے آ کر اس حصے میں دستک دی، واہ واہ واہ۔ دنیا جو پیغام خدا سے خالی تھی، آپ نے آ کر اس حصے میں دستک دی، اور کن کہہ کر جب دنیا کو تخلیق کیا، کن کہہ کر جب دنیا کو تخلیق کیا، پاک نبی نے اس لمحے میں دستک دی، سبحان اللہ، سبحان پاک نبی نے سبحان اس اللہ، لمحے میں دستک دی، سبحان اللہ، اور مٹی سے خوشبو کی لہریں پھوٹ پڑیں، آہا، مٹی سے خوشبو کی لہریں پھوٹ پڑیں، مٹی کے جب ہر ذرے میں دستک دی، کیا واہ بات واہ، ہے، سبحان کیا مٹی بات سے خوشبو کی لہریں پھوٹ پڑیں، سبحان اللہ، سبحان مٹی کے جب ہر ذرے میں دستک دی، آہا، اور ایسی خوشبو آئی شہر مدینے سے، سبحان اللہ، ایسی خوشبو آئی شہر مدینے سے، جس نے دل کے ہر کریے میں دستک دی، واہ کیا واہ، بات ہے، سبحان کیا ایسی بات ہے، خوشبو یہ آئی سب شہر کیا بات ہے، مدینے سے، سبحان اللہ، سبحان جس نے دل کے ہر کریے میں دستک دی، واہ واہ، اور ساری دنیا سوئی ہوئی تھی جب شہزاد، آہا، ساری دنیا سوئی ہوئی تھی جب شہزاد، شاہ امم نے ہر کونے میں دستک دی، کیا بات ہے، شاہ امم نے ہر کونے میں دستک دی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، میرے نبی نے ہر خطے میں دستک دی، عربی اجمی ہر لہجے میں سبحان اللہ، دستک دی، سبحان بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، اور اتنی خوبصورتی سے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو دونوں اشعار پیش کیے، بہت ہی خوبصورت۔ میں دونوں مہمانوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ آئے، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا، آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس خوبصورت اشعار کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے لیے، آپ کے لیے اور ہمارے ملک پاکستان کے لیے ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا کریں۔ مجھے زینت سرفراز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔